बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान की ज़ेर क़यादत 6 जमाती इत्तेहाद ने तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है आइन की बहाली के लिए। ये तहरीक चलने के कितने इम्कानात हैं, ये बात मैं आपको माजी के एक तहरीक के हवाले से बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरा, पेशावर से एक ख़बर का इंतज़ार है और कोर कमांडर की जो तब्दीली है वो ख़बर नहीं है, क्योंकि वो तो किसी हद तक मामूल का मसला है। वो कोर कमांडर साहब रिटायर होने वाले थे, लेकिन जो असल ख़बर है वो आने वाली है। और तीसरा हमारा ये है कि अस्करी क़यादत गैर मामूली तौर पर पुरएतमाद क्यों है। यानी खैर बेएतमाद तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त उनका जो वो एतमाद है वो इस तरह से है जैसे वो एक कहते हैं ना कि चेहरे पर दोहरा नूर आ जाना, दोहरी रौनक आ जाना, इस तरह का मसला है। और यानी उनकी आप तकरीरों से और उनके उठने बैठने के अंदाज से इन दिनों में काफ़ी फंक्शन लाइव नशर हुए हैं या उनकी रिकॉर्डिंग नशर हुई है, तो आपने भी देखा, सब ने देखा कि वो एतमाद की सतह जो है वो गैर मामूली हद तक ज़्यादा है। उसकी क्या वजह है? तो इसके अलावा एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से एक इश्तहार की कापी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि चीफ जस्टिस को पता नहीं अपने घर के लिए सरकारी खर्चे पर इतने इतने ड्राइवर, इतने खानसामा, इतने पता नहीं चौकीदार, इतने इलेक्ट्रीशियन, इतने पता नहीं क्या कुछ चाहिए। वो इश्तहार जाली है, ये सही है पता नहीं, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि फ़ेक न्यूज़ बहुत आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इशू अपनी जगह है, चाहे वो इश्तहार असली हो चाहे वो जाली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूरत हाल वही है जो है। अच्छा, हम शुरू करते हैं। तहरीक चलाने का ये दूसरी या तीसरी मरतबा ऐलान किया गया है। इससे पहले भी यानी फ़ैसला, ये ख़बर ये आई है कि तहरीक चलाने का फ़ैसला किया गया। ये अपनी जगह एक मज़गा खेज़ बात है कि तीसरी मरतबा ये खबर आई है कि तहरीक चलाने का फ़ैसला कर लिया गया, और ये 2 महीनों से खबर आ रही है। पहली बात तो ये है कि ये 6 जमाती इत्तेहाद है ही नहीं, इसको हम 4 जमाती इत्तेहाद कह सकते हैं। इसलिए कि जमात इस्लामी के एक लीडर इनकी पहली मीटिंग में गए थे, लेकिन उसके बाद फिर नईमुर्रहमान साहब जमात के अमीर बन गए और उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद में शमूलियत का फ़ैसला हमारी मजलिस शूरा करेगी। जब तक मजलिस शूरा ये फ़ैसला नहीं करती तो ये जमात इस्लामी इस इत्तेहाद का रुकन नहीं है। 5 जमाती हो गया, लेकिन इन 5 जमातों में एक है साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब फैसलाबाद वाले, जो पहले ही पीटीआई का हिस्सा है। अगरचे उनकी अपनी जमात मौजूद है, लेकिन अपनी जमात कागज़ी जमात है, लेकिन कागज़ी जमात के होते हुए भी इन्होंने पीटीआई की हमायत से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। इनकी पार्टी पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं रखती। ये अपने मोहल्ले के एक रहनुमा हैं, और जिस तरह किसी भी कौमी असम्बली के हलके का मेंबर जो है वो अपने इलाके का लीडर होता है, तो ये उसी तरह का लीडर है। अगर इनको जमात मान लिया जाए तो फिर पीटीआई में जो 82 अरकान कौमी असम्बली हैं उनको फिर 82 जमातें तस्लीम करना पड़ेगा। और इस तरह ये जो पीटीआई के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद है, इसका नाम रखना पड़ेगा। 82 तो ये हो गया, 3 दूसरे कर लें, 85 जमाती इत्तेहाद। तो खैर, अब तहरीक की बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर उसको खुलासा पहले से बयान कर दूँ तो वो ये है कि ये तहरीक इनसे नहीं चलने की, और ये ठुस हो जाएगी, ठुस हो चुकी है, मज़ीद ठुस हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं। उसकी वजह क्या है? इस तहरीक की बुनियाद ये है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। मैं अगर ये दावा करूं तो आप उसको शायद मानने से इनकार कर दें, लेकिन जब मैं सबूत दूंगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरा दावा ये है कि अवाम ने पीटीआई का ये दावा मुस्तरद कर दिया है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ। इसलिए कि जब मैंडेट चोरी होता है तो जब तहरीक चलाई जाती है तो उसमें लोग निकलते हैं। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तान की जो क्लासिकल, मोस्ट क्लासिकल मिसाल है वो है पीएनए का इत्तेहाद, जो भुट्टो साहब के दौर में इंतखाबी इत्तेहाद के तौर पर कायम हुआ था, लेकिन भुट्टो साहब ने इंतखाबात में धांधली कराई। कहा जाता है कि 36 सीटों पर धांधली कराई गई। ये सरकारी हल्के इतराफ़ करते हैं पीपल्स पार्टी के कि ज़्यादा का इशू नहीं है, 36 सीटों का झगड़ा है, लेकिन पीएनए वाले कहते थे कि 36 नहीं, ये 36 से ज़्यादा सीटें हैं जिन पर धांधली करवाई गई। पीएनए ने फ़ौरन ही इलेक्शन मुस्तरद कर दिया,
اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں قومی اور صوبائی کے انتخابات ایک دن کے وقفے سے ہوتے تھے، تو اس کا ایک فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے دوران ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے۔ پی این اے کے ووٹروں نے تو آنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ بائیکاٹ تھا۔ پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی گھروں سے نہیں نکلا، یعنی ووٹ پڑے ہی نہیں۔ اس کے بعد جو تحریک چلی وہ کئی مہینے چلتی رہی، اور فروری، مارچ، اپریل، مئی، ان 3-4 مہینوں تک یہ تحریک مسلسل چلی۔ ان 4 مہینوں میں پورا ملک مفلوج تھا۔ پورے ملک کی مرکزی مارکیٹیں، بڑے بڑے شہر بند تھے، پہیہ جام ہڑتالیں ہوتی تھی، ٹرینوں کی ہڑتال تھی، ہوائی جہازوں کی ہڑتال تھی، وکیلوں کی ہڑتال تھی، ہر طبقہ فکر کی ہڑتال تھی، اور کوئی شہر نہیں تھا جہاں ہر روز جلوس نہ نکلتے ہوں، چھوٹے جلوس بھی بڑے بھی۔ مطلب کہ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ کسی گلی سے جلوس نکلا، اس میں 20 آدمی، دوسری گلی سے نکلا 30 آدمی، کسی چوک سے نکلا 500 آدمی، کسی بڑے بازار میں نکلا 5000 آدمی، 10,000 آدمی۔ اس تحریک کا سب سے بڑا جلوس 9 اپریل کو نکلا تھا، جس پر فائرنگ ہوئی اور اس میں 50 کے قریب لوگ موقع پر مارے گئے۔ موقع پر جو زخمی ہوئے ان میں چودھری ظہور الہی کی صاحبزادی بھی شامل تھی، جن کی ایک آنکھ پر گولی لگی اور وہ جزوی طور پر شاید اس وقت ناکارہ ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی تحریک تھی، اور پھر یہ مئی تک چلی ہے، لیکن پھر جون میں یہ تحریک اس لیے رک گئی کہ مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ مذاکرات کے عمل کی وجہ سے تحریک رک گئی تھی، اور اگر مذاکرات ناکام ہوتے تو اس نے تحریک نے پھر شروع ہو جانا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ مذاکرات کا عمل اپنے اختتامی مرحلے پر تھا جب مارشل لا لگ گیا 5 جولائی کو، اور یوں یہ تحریک ختم ہوئی۔ یہ انتخابی دھاندلی ہو اور لوگ سڑکوں پر نہ نکلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نواز شریف کے ساتھ انتخابی دھاندلی ہوئی تو انہوں نے تحریک نجات چلائی تھی بے نظیر کے دور میں، اور اس تحریک نجات میں بڑے بڑے جلوس نکلے۔ لاہور میں بہت بڑا جلوس نکلا، اور پھر بعد میں بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن وہ دور بہرحال اس میں کچھ اور معاملات بھی تھے۔ دوسری مرتبہ مشرف کے دور میں دھاندلی ہوئی، اور تیسری مرتبہ جنرل باجوہ کے دور میں دھاندلی ہوئی۔ تو ان موقع پر نواز شریف نے تحریک نہ چلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ تحریک چلائی تو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جو باجوہ کا موڈ تھا وہ آپ کو نظر آ رہا تھا، اور نواز شریف صاحب اسی لیے باہر چلے گئے تاکہ یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں رہتے تو مسلم لیگ کی طرف سے دباؤ آنا تھا کہ تحریک چلائی جائے، اور تحریک چلانا ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اگر تحریک چلانے کا فیصلہ کرتے، وہ چاہے ناکام ہو جاتی لیکن وہ تحریک چلتی، پورے ملک میں جلسے ہوتے، خاص طور پر پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ جلسے ہوتے، پختونخوا کے بعض علاقوں میں بھی ہوتے، کیونکہ مسلم لیگ کی طاقت پنجاب میں ہے، یا پھر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو آج کتنے دن ہو گئے؟ 8 فروری، مارچ، اپریل، اب مئی چل رہا ہے، گویا کہ 3 مہینوں سے زیادہ ہو گئے۔ ان 3 مہینوں میں پی ٹی آئی نے 2 مرتبہ کال دی احتجاج کی، 2 مرتبہ بڑے احتجاج کی کال، تو دونوں مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ دی۔ تینوں مرتبہ جتنے لوگ سڑکوں پر نکلے ان کی ساری تعداد ملا کر 10,000 بھی نہیں بنتی ہے۔ اور اگر وہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی تینوں مظاہروں میں آیا تو گویا کہ کل 3,500 یا 3,000 افراد پورے ملک میں اس کے لیے نکلے، 24 کروڑ کی آبادی میں سے، جس میں اس کا یہ دعویٰ ہے، احمقانہ دعویٰ کہ 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو 3,000 آدمی اس کی کال پر سڑکوں پر نکلے۔ تو یہ تحریک کیا چلائیں گے؟ ان کا پہلا جلسہ جو کوئٹہ میں ہوا تھا، جب یہ انہوں نے پہلی مرتبہ فیصلہ کیا تھا کہ ملک کی تحریک چلائے گی، تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اچکزئی صاحب کا علاقہ تھا، اور وہاں اچکزئی صاحب کوئی تحریک چلائے بغیر اپنا روٹین کا جلسہ کرتے تو وہ اس جلسے سے بڑا ہوتا جو 6 جماعتی اتحاد نے کیا۔ اب ان کے 2 جلسے ہونے ہیں آگے پیچھے، فیصل آباد میں اور کراچی میں۔ تاریخ کا تعین اس لیے نہیں ہو کہ اجازت ابھی نہیں ملی، جب اجازت مل جائے گی تو اجازت خیر مل جائے گی، جلسے ہوں گے تو آپ ان جلسوں کی گیدرنگ دیکھ کر اندازہ لگا لیجئے گا۔ مجھے وہ یاد آ گیا، وہ ان کا کون سا ایک نشئی سا لیڈر ہے، وہ رؤف حسن، اس نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں 1 گھنٹے کی کال پر 2 لاکھ آدمی اسلام آباد میں نکال سکتا ہوں،
اور اسلام آباد میں 9 مئی کو 2 درجن افراد بھی نہیں نکلے۔ یہ ان کے اسٹرینتھ کی طاقت ہے۔ تو تحریک نہیں چلنی ان سے۔ اس کے کئی عوامل ہیں۔ ایک تو عوام نے ان کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ عوام نے دعویٰ مسترد نہ کیا ہوتا تو لوگ آج خود نکلتے، کسی کی کال کے بغیر نکلتے، چاہے وہ کچھ بھی نہ کرتے، مطلب کہ کسی حلقے میں 1000 افراد نکل آتے، 1200 نکل آتے، 2000 نکل آتے، 500 نکل آتے، سڑک پر آ جاتے، 2 3 4 منٹ نعرہ بازی کرتے اور پھر گھروں کو لوٹ جاتے۔ اس میں تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ اس طرح بھی نہیں ہوا، پورے ملک میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ ریاست اس پی ٹی آئی کے بارے میں پوری طرح یکسو ہے اور اس کا ذہن واضح ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ملک میں جو معاشی بحران ان کی تحریک کو تقویت دے سکتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹل رہا ہے۔ اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے ملنے والی رقوم میں بھی اضافہ ہو گیا، مختلف قسم کے خسارے کم ہو رہے ہیں، مہنگائی کی شرح پنجاب میں تو نصف رہ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں، اور باقی ملک میں بھی نمایاں کمی آئی ہے اور کئی چیزیں سستی ہوئی ہیں۔ پھر سرمایہ کاری باہر ہو رہی ہے، دوسرے ملکوں کا اعتماد، عالمی مالیاتی اداروں کا اعتماد، امریکہ، چین، سعودی عرب، امارات، ان سب ملکوں کی طرف سے دوستانہ رویے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور دوستانہ طور پر جو بھی معاونت ہو سکتی ہے اس کی توقع سے بڑھ کر ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی پی ٹی آئی کے خلاف جائیں گی۔ اور پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، مثلاً فیصل آباد میں کسی جلسے کے لیے لوگوں کے اندر، لوگوں کے ذہن میں اچک زئی یا اختر مینگل صاحب کی تقریر سننے کی کشش کتنی زیادہ ہو سکتی ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور ان کے پاس ایک مقرر تھا جو کچھ نہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، چاہے وہ 5000 کو اکٹھا کرے، چاہے وہ 2000 کو اکٹھا کرے۔ باقی لیڈر تو 2 افراد بھی اکٹھے نہیں کر سکتے۔ لطیف کھوسہ بندے اکٹھے کر سکتا ہے، پنجوتھا بندے اکٹھے کر سکتا ہے، شبلی فراز یا رؤوف حسن بندے اکٹھے کر سکتا ہے۔ ایک ہی بندہ تھا ان کے پاس، شیر افضل مربت، جو کچھ دنوں تک سنا ہے کہ بڑا دھماکہ کرنے والا ہے، تو بہرحال اسے بھی نکال دیا۔ اب ان کے پاس تقریر کرنے کے لیے، چہرہ دکھانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین تحریک تو خیر نہیں چلے گی۔ اچھا، کور کمانڈر پشاور کی تعیناتی ہو گئی، اور جو صاحب کور کمانڈر بن کر پشاور گئے ہیں ان کے بارے میں مجھے تو کچھ پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی والے اس پر بہت خوف میں بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں، اور پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ گویا کہ اب کور کمانڈر بھی ان کی مرضی سے تقرر کیا جائے کہ فلاں کو لگاؤ فلاں کو نہ لگاؤ۔ بہرحال جو صاحب رخصت ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ہی کور کمانڈر ہاؤس میں گنڈا پور کی افطار پارٹیوں کا، افطار پارٹی ایک مجازی نام ہے، ڈنر کہہ لیں جو بھی ہے، لاڈ پیار پارٹی، اس کا سلسلہ بھی رخصت ہوا۔ یہ بھی گنڈا پور کے لیے ایک بری خبر ہے، لیکن جو خبر مجھے کسی نے بتائی ہے کہ وہ جو نئے کور کمانڈر کی تعیناتی ہے اس پر پی ٹی آئی والے زیادہ پریشان ہیں، اور اس کا ایک رزلٹ آپ نے تھوڑا سا دیکھ ہی لیا کہ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب نے گنڈا پور کی جو گت بنائی ہے وہ شاید اسی کا ثمر ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ شیر ہو گئے ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مین مین کرنے لگے ہیں اور مین مین میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اچھا، عسکری قیادت کیوں اتنا زیادہ اعتماد میں ہے؟ بہت زیادہ اعتماد میں ہے۔ آپ نے ان کے فنکشن دیکھے، ٹی وی پر چلے، خطابات سنیں، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پر واضح ہے کہ ان کا جو چہرے کا سب کا جو اعتماد ہے اس میں اپنے جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد مرزا بھی شامل ہے، اور دوسرے سروسز چیف بھی شامل ہے، اور آرمی چیف جنرل حافظ منیر بھی شامل ہے۔ تو اس کی وجہ چھوٹی سی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، کھل کر نہیں بتا سکتا، لیکن اشارے یہ ہیں کہ ڈسپلن کے کچھ معاملات تو تھے، ڈسپلن کے کچھ معاملات تو تھے، چاہے وہ 10% ہو یا 5% ہو یا اس سے زیادہ ہوں یا اس سے کم ہو، تھے، لیکن ان ڈسپلن کے تمام ایشوز کو اب حل کر لیا گیا ہے اور طے کر لیا گیا ہے، اور اب پورا ادارہ ایک سوچ والے پیج پر ہے، ایک سوچ ایک پیج۔ تو یہ ان کے اعتماد کی وجہ ہے، اور پی ٹی آئی پر جو نروس بریک ڈاؤن کے دورے پڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی بات ہے کہ اب ادھر سے کوئی تھوڑی بہت ان کو ایک امید تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چڑیا چوں چوں کرے گی اور ان کا دل بہلائے گی، تو وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ نروس بریک ڈاؤن ہے نا کہ لطیف کھوسہ اٹھ کر کہتا ہے کہ تم معافی مانگو، فوج کو کہہ رہا ہے کہ تم معافی مانگو۔ لطیف کھوسہ جیسا آدمی اپنی وقت دیکھے، اپنا وہ قد دیکھے،
اور اپنی وہ حرکات دیکھے اور اپنا چہرہ دیکھے، تو یہ جب کسی کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے نا تو وہ پھر پڑ جاتا ہے. وہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ نیشنل جیوگرافک کی فلمیں دیکھیں. ایک سین مجھے بہت اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ ایک شیر تالاب میں پانی پینے گیا. جنگل میں تھوڑے تھوڑے فاصلوں کے بعد تالاب ہوتے ہیں جو بارش کے پانی سے بھر جاتے ہیں اور پھر ان میں پورا سیزن پانی رہتا ہے. تو شیر ہو یا ہرن سب اپنی اپنی وہ ٹائمنگ کے حساب سے اس پر آتے ہیں اور پانی پی کر چلے جاتے ہیں. تو ایک شیر نے جیسے ہی وہ ایک تالاب میں آیا تو اس تالاب میں ایک گنڈا بر رہتا تھا. یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ ڈاکومنٹری فلم کا سین بتا رہا ہوں. وہ ایک بڑا موٹا مینڈک تھا. اس مینڈک کو کہتے ہیں گولائتھ مینڈک. بہت بڑا، اتنا بڑا مینڈک ہوتا ہے وہ 10 کلو کا گولائتھ مینڈک. 10 کلو شاید نہ ہو لیکن 5 کلو سے بہرحال بڑا ہوتا ہے. اتنا بڑا 1.5 فٹ کا وہ مینڈک ہوتا ہے. تو 1.5 فٹ کا موٹا لمبا مینڈک آپ اندازہ لگا لیں اس میں کتنا وزن ہوگا. 5 کلو سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہے تو وہ مینڈک ہی چاہے وہ 5 کلو کا ہو. اس مینڈک نے شیر پر حملہ کیا اور اس کا جبڑا دبوچ لیا. شیر نے جھٹکا دے کر اسے مینڈک کو ایک طرف پھینکا اور پھر پانی پینے لگا. وہ مینڈک دوبارہ آیا اور اس نے پھر شیر کا جبڑا دبوچ لیا. شیر نے پھر منہ ہلایا اور وہ مینڈک دور جا پڑا. تیسری مرتبہ گنڈا پور صاحب جو تھے وہ پھر آئے اور شیر کے جبڑے سے لپٹ گئے. اب شیر نے جو تھپڑ مارا تو وہ 5 کلو کا مینڈک جو تھا وہ پچک کر اپنے سے 3 گنے رقبے میں زیادہ پھیل گیا اور مر گیا ظاہر ہے فوری طور پر. لیکن شیر کا ایک ہی تھپڑ اس کا کام تمام کرنے کے لیے کافی تھا. تو یہ جو گنڈا پور ہے یا کھوسا ہے، یہ جو فوج کے منہ کو آ رہے ہیں تو یہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی علامت ہے. ناظرین، سندھ ہائی کورٹ کی جو خبر آئی ہے، جو میں نے بتایا کہ اس نے طلب کی ہے اتنے بندے چاہیے، الیکٹریشین اور پلمبر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو لوگوں نے اس پر تفصیل لکھے کہ یہ ان ججوں کے گھروں میں اتنی رعایات ہوتی ہیں. تو یہ اشتہار جعلی تھا یا اصلی تھا؟ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کسی بھی صوبے کے ہوں، سندھ کے نہیں، پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، لاہور کے ہوں، اسلام آباد کے ہوں، اور سپریم کورٹ کے ججز، ان کی جو مراعات ہیں پوری دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں ہے. آپ بھارت کے ججوں کی صورتحال دیکھ لیں. بھارت کے جج جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ ماروتی کار ہوتی ہے، اور ہمارے ان ججوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے اگر 6 اولادیں ہیں نا، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے، یا 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، تو 6 کے پاس الگ الگ کاریں ہوتی ہیں. اور کاریں کون سی کہ جن کا ایک مڈل کلاس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس کار کی خریداری کا. یہ کاروں کو چھوڑیے، دیگر مراعات بے تحاشا ہیں. بجلی کا بل ان پر نہیں ہے. اور معاملہ صرف عدلیہ کا نہیں ہے، پوری پاکستان کی جو اپر بیوروکریسی ہے اس کے ادلے تلے ان کو دیے گئے مکانات، ان پر ہونے والے خرچے. کسی نے مجھے ایک تصویر دکھائی کہ پتہ نہیں جھنگ کے علاقے کی یا کسی طرف، وہاں وہ کمشنر ہاؤس ہے، ڈپٹی کمشنر ہاؤس. تو ڈپٹی کمشنر کا جو گھر ہے وہ پتہ نہیں کتنے 900 ایکڑ پر مشتمل ہے، 900 کنال پر مشتمل ہے، 800 یا 900 کنال. اتنا بڑا گھر، اس کے لیے کتنے ملازم چاہیے ہوں گے. تو یہ خرچہ جو ہے نا، یہ ہے پاکستان کی بربادی کا باعث. بھارت میں ایسا نہیں ہے. بالکل آپ چیک کر لیں، وہاں کی فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، وہاں کے اخبارات بھی ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں ان کے. یعنی اگر آپ ان کے اخبارات کو، ان کی میڈیا آؤٹلیٹس کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں جرنیل سے لے کر جج تک لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل یقین ہے. وہاں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس چھوٹی سی کار ہوتی ہے اور وہ مکان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کرائے کا میں کہاں مکان لوں. کرائے کا مکان ڈھونڈتا ہے. یعنی وہاں کو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ ایک جرنیل ہو، اس کے 5 ارب روپے کے پلاٹ ہوں، فارم ہاؤس ہوں، 25 ہزار ایکڑ زمین ہو، بے پناہ جائیدادیں ہوں، کاروں کا بیڑا ہو، پورا فلیٹ ہو کاروں کا. یہ بھارت میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کسی اور ملک میں بھی نہیں سوچ سکتے. لیکن جہاں آپ کسی جج کی زندگی دیکھیں، کسی سینئر بیوروکریٹ کی زندگی دیکھیں، خاص طور پر جو ایڈمنسٹریشن سائڈ پر آتے ہیں، تو وہ آپ کو لگیں گے کہ یہی اس ملک کے خداوند ہے، اسی ملک کے مالک ہے. بہرحال ججوں کا جو کردار ہے آپ نے دیکھ لیا کہ یعنی وہ پی ٹی آئی کی مفادات کی خاطر ان کے فیصلے. یہ ہسپتال گورنمنٹ نے کیوں بنایا؟ بند کرو اس ہسپتال کو. یہ سڑک کیوں بنائی؟ بند کرو اس سڑک کو. یہ ریل کیوں چل رہی ہے اورنج لائن؟ اس کو بند کرو. روٹی سستی کیوں کی؟ اس کو بند کرو. موٹر سائیکل کیوں دے رہے ہو؟ اس کو بند کرو.
فلاں کام کیوں کیا، اس کو بھی بند کرو. یعنی عوامی مفاد کا ہر کام یہ بند کرانے پر تلے رہتے ہیں. یہ کس طرح کے جج ہیں؟ لوگ حیران ہیں کہ یہ جج ہے. اول تو ان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ حکومت کے فیصلے وہ کریں. حکومت کے فیصلے حکومت کرتی ہے، قانون اور آئین کے مطابق ریٹوں کے فیصلے عدالت کرتی ہے، لیکن انہوں نے حکومت کے انتظامی اختیارات بھی سنبھال لیے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ نہیں ہوگا، قیمت ہم مقرر کریں گے. گورنمنٹ کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی؟ گورنمنٹ کون ہوتی ہے اسکول بنانے والی؟ گورنمنٹ کون ہوتی ہے اسپتال بنانے والی؟ یہ ججوں کا طریقہ ہے. وہ رضوان رضی صاحب کا ایک فکرہ نیٹ پر انہوں نے ٹویٹر پر ڈالا ہے، مجھے وہ بڑا مزیدار لگا. تو اس میں کسی نے سوال کیا ہوگا یا کوئی تبصرہ کیا ہوگا کہ یہ مسلم لیگ کے ہر منصوبے کو عدالت بند کر رہی ہے، پی ٹی آئی کا کون سا منصوبہ انہوں نے بند کیا، پی ٹی آئی کے کس منصوبے پر اسٹے دیا. یعنی وہ فرق بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے. تو رضوان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں اسٹے آرڈر دینے کے لیے منصوبہ کون سا تھا، کس منصوبے پر وہ اسٹے آرڈر دیتے؟ ایک ہی منصوبہ تھا ان کا کہ بھنگ کاشت کی جائے. تو اب عدالت کیا بھنگ کی کاشت پر اسٹے آرڈر دیتی؟ تو یہ بہرحال بڑا اچھا فکرہ تھا. تو اسی فکرے پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.